अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खैर और शर की एक अनोखी और पुरअसरार दास्तान। ज़रियाब अंधेरी रात में सुनसान सड़क पर टहलता जा रहा था। उसने दोनों हाथ पतलून में ठूंस रखे थे। उसकी ज़िंदगी कम, परेशानियों का मजमुआ ज़्यादा थी। बचपन से ही उसने ज़िंदगी के गर्म थपेड़े सहे थे। बात बेबात अपने बाप से पिटना उसका मामूल बन चुका था। बाप नशई और जवारी था, घर की पाई पाई बेच खाया था। उसकी 3 बहनें थीं। एक को बाप ने ना जाने किसी जुए में हार कर किसी के हाथ थमा डाला था। उसके बाप का जुए का तावान उसकी माँ की शादाबी चुकाती रही थी। घर में हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे। ज़रियाब को पढ़ने लिखने का शौक था। उसकी माँ ने उसे पढ़ाने और उसकी बाकी बच जाने वाली 2 बहनों को बचाने के लिए एक रात उनके बाप को बेहोशी की दवा दूध में मिलाकर पिलाई। फिर उन तीनों को लेकर घर छोड़कर निकल आई। अपने शहर से 5 शहर बदलती आखिर वो इस मौजूदा शहर राजनगर में आ गई। यहाँ उसकी माँ ने सिलाई कढ़ाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर ज़रियाब को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ज़रियाब की बहनों की शादी कर दी गई। अब ज़रियाब की शादी भी अनकरीब करार पाना तय थी कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में होलनाक आया। ना जाने कैसे ज़रियाब की माँ के जिस्म में कीड़े पड़ गए। उसका जिस्म गलना शुरू हो गया। कीड़ों की तादाद इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी माँ के जिस्म पर गोश्त कम और कीड़े ज़्यादा नज़र आते थे। चंद दिन बाद उसकी बहनों के भी यही हालात हुए। उनके ससुराल वाले भी उन्हें ज़रियाब के घर फेंक गए। ज़रियाब अभी बेरोज़गार था। वो नौकरी की तलाश में था कि ये गैर मतवक्का वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो गए। किसी डॉक्टर या मुआलिज की समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। अब ज़रियाब 3 जिंदा लाशों को घर छोड़कर सुनसान सड़क पर टहलता हुआ जा रहा था। ये आखिर मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले बाप के हाथों जलील होता रहा, बहन खोई, अब माँ और बहनें ना जाने किस मूजी मर्ज का शिकार हो गई हैं। क्या इलाज करूं मैं इनका? ज़रियाब ने सड़क पर चलते हुए रास्ते में पड़े एक पत्थर को ज़ोरदार ठोकर लगाते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे सारा कसूर इसी पत्थर का हो। उस वक्त वो एक कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। उसे खौफ नहीं महसूस हो रहा था। वो फितरतन दलेर वाक़े हुआ था। कब्रिस्तान के बाहर एक बहुत बड़ा अजीब से पत्तों वाला दरख्त था। लोग उसे शैतान के दरख्त के नाम से याद किया करते थे। ज़रियाब इन सब बातों से बेपरवाह यहाँ से गुजर रहा था कि उसे उस दरख्त पर एक अजीब सा कागज़ चमकता दिखाई दिया। कागज़ की चमक से उसका ध्यान खींचा। फिर ज़रियाब के पाँव जैसे खुद ब खुद उस कागज़ की जानिब बढ़ते चले गए। करीब पहुंचकर ज़रियाब ने देखा कि कागज़ दरख्त की टहनी पर यूं टिका हुआ था जैसे वो किसी मेज़ पर रखा गया है। इस कागज़ के साथ ही एक स्याह रंग का खारदार कलम भी लटक रहा था। ये कागज़ हकदार को उसका हक देता है, लेकिन इस कागज़ को हासिल करने वाले को एक सौदा करना होगा। कागज़ पर कुंदा तहरीर ने ज़रियाब को उलझा दिया। उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़ास तो था नहीं। माँ और बहनें भी अब करीबुल मर्ग थीं। उसके दिल में यकदम ख्याल आया कि वो कागज़ उतारे और उस पर लिख कर देखे तो सही कि अगर वो हकदार है तो उसे क्या हक मिलता है और उसे कैसा सौदा करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके दिन संवर जाएं। यही सोचते हुए ज़रियाब ने वो कागज़ और कलम दरख्त से उतार लिए। कलम थामते जैसे उसके कांटे उसके हाथ में पेवस्त होते चले गए। दर्द की तेज़ लहर उसके जिस्म में दौड़ती चली गई। एक तेज़ सिसकारी उसके मुंह से निकल गई। उसी लम्हे कागज़ चमका और उस पर एक तहरीर उभर आई। तहरीर जैसे खून से लिखी हुई थी। इस कागज़ पर जो हासिल करना चाहते हो वो लिखो और अपनी रूह का सौदा करो। कागज़ की तहरीर ने चंद सानियों के लिए तो उसे हिला डाला, लेकिन ज़रियाब के अंदर ना जाने कहाँ से सरकश ख्यालात ने सर उठा लिया कि उसका जी चाहने लगा कि वो सब कुछ इस कागज़ पर लिख दे। फिर इससे पहले कि वो कागज़ पर कुछ लिख पाता, करीब ही होने वाले एक झमाके ने उसकी तवज्जो खींच ली।
جھماکے کے ساتھ ہی ایک پرہول اور مجہول حلیے والا ایک انسان نمودار ہوا۔ اس کے نمودار ہوتے ہی ایک جاں سوز قسم کی بدبو پھیل گئی۔ زریاب نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ بدبو کے بھبکے بڑے شدید تھے۔ تم کون ہو؟ زریاب کے منہ سے غصے سے نکلا۔ میں اس کاغذ اور قلم کا مالک جسے تم نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا ہے۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آگاہی فراہم کرنے آیا ہوں۔ اس کاغذ کے ذریعے جو سودا تم کرو گے اس کے نقصان اور فائدوں سے تمہیں آگاہی ہو جائے۔ اگر تم نے کاغذ پر کچھ بھی لکھ لیا جو تمہیں چاہیے تو تم اپنے ساتھ پیش آنے والی ہولناکیوں سے پیچھے نہیں ہٹ پاؤ گے۔ تمہیں قربانی کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اگر تم قدم پیچھے ہٹاؤ گے تو تمہارا انجام انتہائی عبرتناک ہوگا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو کیا؟ میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجہول حلیے والے انسان نے کہا۔ ویسے بھی اب میرے پاس بچا ہی کیا ہے جو میں اتنا تردد کروں؟ باپ نہ جانے زندہ ہے یا مر کھپ گیا، ایک بہن نہ جانے کہاں اور کس حال میں ہوگی، باقی 2 بہنیں اور میری ماں موت کے منہ میں ہے۔ میرے پاس آخر بچا ہی کیا ہے؟ اگر ایسے مجھے کچھ حاصل ہو سکتا ہے تو میں اپنے قدم اس سودے سے پیچھے نہیں کھینچوں گا۔ زریاب نے کہا تو اس بگڑے حلیے والے انسان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو پھر لکھو، جو بھی تمہیں چاہیے اس کاغذ پر لکھ دو۔ زریاب اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے قلم کو سیدھا کیا اور اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ مجہول حلیے والا انسان اس کی جانب پراسرار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زریاب کاغذ پر اپنی خواہشات منتقل کر رہا تھا۔ مستقبل سے بے خبر وہ اپنا مستقبل سنوارنے جا رہا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کی مشہور ہستیاں انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل مختلف اخبارات کے تراشے میز پر پھیلائے ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ پرائی پھڈے میں ٹانگ مت اڑاؤ ورنہ منہ کی کھائیں گے۔ اب بھگتتے رہو پرائی بلا اپنے سر، بلکہ گلے میں ڈالے۔ انسپکٹر جلیل نے غصے سے انسپکٹر داد سے کہا، ارے تمہارا حساب تو اس گدھے جیسا ہے جسے مالک گھاس بھی اچھی ڈالتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام بھی کرتا ہے، پھر جب بوجھ ڈھونے کی باری آتی ہے تو جناب گدھے صاحب پانی میں گھس بیٹھتے ہیں کہ جی مجھے تو گرمی لگ رہی ہے۔ انسپکٹر داد کے اس گلے سڑے جواب پر انسپکٹر جلیل کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ ارے جناب عالی، ہمارے آباء و اجداد کون سے عامل کامل تھے کہ ہم بھوت پریت اور جنات سے الجھتے پھریں؟ پچھلی بار بھی ہم لوگ بال بال بچے تھے، ورنہ اس بے سر کی عورت نے تمہارا تو نہیں لیکن میرا تیا پائنچا کرنے میں کوئی کسر نہیں رکھ چھوڑی تھی۔ ابھی میرا پچھلے وبال کا ابال کم نہیں ہوا تھا کہ تم یہ نیا جھمیلا اٹھا لائے۔ انسپکٹر جلیل نے کہا، دیکھو جلیل، یہ معاملہ صرف ماورائی واقعات کا نہیں ہے، بلکہ یہاں قتل و غارت بھی ہو رہی ہے۔ روز قتل ہو رہے ہیں، کبھی کوئی جوان لڑکی تو کبھی کوئی نوجوان لڑکا۔ اس قتل و غارت کو ماورائی واقعات کا روپ دیا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کسی سیریل کلر کا کام ہے۔ انسپکٹر داد نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ انسپکٹر جلیل بڑا پکا سا مولیے اس کی بات سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سنجیدگی نمایاں تھی۔ وہ دونوں کوہنیاں میز پر جماتے ہوئے انسپکٹر داد کی جانب جھکتے ہوئے بڑے رازدانہ انداز میں بولا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں کسی عامل کامل کی خدمات لینی چاہیے۔ کیا بات ہے انسپکٹر جلیل، شکر ہے کہ تمہارے بھس بھرے دماغ سے کچھ تو برآمد ہوا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ یہ شاید ایسا ہی پڑا رہ جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال جو بھی ہو جلیل، ہم نے یہ سیریل کلر پکڑنا ہے۔ بالکل بالکل داد صاحب، میں نے پھندا لگا رکھا ہے، بس چوہے کے پھنسنے کا انتظار ہے۔ زریاب کو اپنے باپ کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اسے اس کے کیے گئے سودے کی بدولت اس کاغذ کی مدد سے اپنے باپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں اور بہنوں پر اس کے باپ نے ہی سفلی عمل کروایا تھا۔ ان کی اس حالت کا ذمہ دار بھی اس کا باپ ہی تھا۔ زریاب کے کیے گئے سودے کے مطابق اسے سب سے پہلے اپنے باپ کی بھینٹ شیطان کے نام دینا تھی، ورنہ عدم عدولی کی صورت میں زریاب مشکلات کا شکار ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر کے لیے تو زریاب ہچکچایا، لیکن پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر روشن ہوا جس میں زریاب کے سامنے 2 نوجوان پستول لیے کھڑے اسے گولی مار رہے ہیں۔ پھر دوسرا منظر اسے دکھایا گیا
کہ اسے زندہ آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ پھر اسی شیطانی کاغذ کی تحریر کے ذریعے اسے تنبیہ کی گئی کہ وہ اب اس سودے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اگر اس نے قدم ہٹانے چاہے تو اسے دکھائے گئے دونوں منظر حقیقت کا روپ دھار لیں گے، اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شیطانی سودے کی تکمیل کرنے کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اب اسے اپنے باپ کو قربان کرنا ہوگا، تبھی اسے لازوال اور پراسرار طاقتیں بھی ملیں گی۔ اس کے باپ نے کون سا ان کے ساتھ خیر خواہی کی تھی جو وہ باپ کے متعلق اتنا سوچ رہا تھا؟ وہ بوڑھا جو اسے ملا تھا وہ اسے کاغذ پر لکھتا دیکھ کر یوں بڑا سانس لیتے ہوئے غائب ہو گیا تھا جیسے اس کے کندھوں سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب زریاب جس نے وہ کاغذ اور قلم اپنے گلے میں پہن رکھا تھا، وہ کاغذ اس کے ذہن میں مسلسل اچھال پیدا کر رہا تھا تاکہ وہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اب زریاب کی منزل اپنے باپ کا موجودہ گھر تھا جو کہ پرانی منڈی کی ایک گلی میں واقع تھا۔ زریاب اپنے باپ کے گھر جو کہ پرانی منڈی میں تھا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے گھر کا دروازہ دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے اس کے گلے میں لٹکا کسی تعویذ کی مانند کاغذ چمکا۔ جلدی کرو، کہیں قربانی کا وقت نہ گزر جائے۔ خون رنگی تحریر دیکھ کر زریاب چونکا، پھر وہ تیزی سے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ شاید پہلے سے ہی کھلا تھا، اس لیے زریاب کو کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ گھر میں اس کا باپ پیرانہ سالی کا لباس اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک عورت ایک بچے کے ساتھ دوسری چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسی وقت کاغذ ایک بار پھر سے چمکا۔ یہ تمہارے باپ کی دوسری بیوی ہے اور یہ تمہارا سوتیلا بھائی ہے۔ کاغذ پر خون بھری تحریر ابھری۔ یہ تحریر پڑھتے ہی زریاب کی آنکھوں میں غصے کے چراغ جل اٹھے۔ اسے کاغذ پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں اس کے باپ کے کروائے گئے سفلی عمل کا شکار ہوئی ہیں۔ زریاب سوچ رہا تھا کہ اس کا باپ ان کی زندگیاں عذاب زدہ بنا کر کیسے اطمینان سے سو رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک چھوٹے سے کچن میں گھس گیا۔ اس نے وہاں سے ایک لمبی تیز دھار چھری اٹھا لی، پھر چھری ہاتھ میں تھامے وہ اپنے باپ کی چارپائی کے پاس آیا اور اس نے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں اپنے باپ کا نرخرا کاٹ کر رکھ دیا۔ خون بھل بھل کرتا گرنے لگا۔ اس کے باپ کی آنکھیں یکدم کھلیں۔ اس کا آخری شعور یہی تھا کہ اس نے زریاب کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف اور پہچان ایک ساتھ ابھری، لیکن بس خرخراہٹ اور دونوں ہاتھوں سے گردن تھامتا وہ گزر گیا۔ اسی لمحے زریاب کی آنکھوں میں اپنے باپ کی دوسری بیوی اور بچے کو دیکھ کر جیسے خون ابھر آیا۔ اس نے ان دونوں کے نرخرے بھی کاٹ کر انہیں ختم کر ڈالا۔ اسی لمحے کاغذ چمکا۔ شاباش، تم نے نہ صرف اپنی قربانی مکمل کی بلکہ اسے دگنا بڑھا دیا۔ اب تم انعام کے حقدار ہو۔ تمہیں گوشت خور کیڑوں کی طاقت نوازی جاتی ہے۔ وہ کیڑے تمہارے تابع رہیں گے۔ کاغذ پر پھر سے خون بھری تحریر ابھر آئی۔ زریاب یہ پڑھ کر خوش ہوا۔ پھر دوبارہ کاغذ کی تحریر کی ہدایت پر اس نے کاغذ ان تینوں کے جسموں سے بہنے والے خون پر باری باری رکھا۔ وہ شیطانی کاغذ یوں خون چٹ کر گیا جیسے وہ کوئی صدیوں پیاسا اونٹ ہو جو ریگستان میں چلتا رہا ہو اور ملنے پر پانی کا تالاب خالی کر دے۔ زریاب نے کاغذ پھر سے گلے میں پہن لیا۔ اب سارا کام مکمل ہونے کے بعد زریاب نے سوچا کہ کہیں بعد میں کوئی پولیس کو اطلاع نہ کر دے۔ اسی لمحے اسے گوشت خور کیڑوں کی طاقت کا یاد آیا۔ اس نے ایسے ہی ان کیڑوں کو پکارا تو اچانک زمین میں ایک سوراخ نمودار ہوا۔ اس سوراخ میں سے خوفناک سرسراہٹیں ابھریں اور عجیب الخلقت خوفناک شیطانی شکلوں والے کیڑے جمع ہو گئے۔ انہیں چٹ کر جاؤ، یہ تمہاری خوراک ہیں، زریاب نے کہا تو کیڑے اس کے باپ، سوتیلی ماں اور بھائی پر ٹوٹ پڑے۔ کیڑے لمحوں میں ہی ان کا گوشت کھا گئے۔ زریاب خون آلود چھری وہیں پھینک کر اس گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اب وہاں صرف 3 ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے زریاب کی منہ زوری بڑھتی چلی گئی۔ وہ شیطانی کاغذ روزانہ کی بنیاد پر اس سے کبھی کسی لڑکی اور کبھی کسی لڑکے کا خون کرواتا۔ اب زریاب کو گوشت خور کیڑوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے آگ نکالنے کی طاقت بھی مل چکی تھی۔ پھر ایک دن اس شیطانی کاغذ نے ایک ایسا کام کرنے کا کہا جس سے زریاب کے ہاتھ پاؤں لرز اٹھے۔
انسپکٹر داد اپنی آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی میز پر ایک چھری، ایک ڈنڈا اور ایک خاصا خطرناک قسم کا خنجر پڑا ہوا تھا۔ ان پر نشانات کی تشخیص کے لیے انہیں فورینسک کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ یہ سب چیزیں جائے وقوع سے ملی تھیں۔ انسپکٹر جلیل گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب تھا۔ اس کے علاوہ ایک خوفناک بات یہ تھی کہ جہاں جہاں بھی قتل ہو رہے تھے وہاں وہاں عجیب سی سڑی ہوئی سیاہ رنگ کی مٹی ملی تھی، کہیں جلا ہوا خون ملا تھا، کہیں کلبلاتے کیڑے ملے تھے۔ قتل گاہیں یعنی جہاں جہاں قتل ہوئے تھے وہاں وہاں وہ جگہیں بھی سیاہ ہو چکی تھیں۔ انسپکٹر دات نے فورینسک کے لیے نمونے بھیج دیے تھے۔ اب وہ رپورٹ کے انتظار میں تھا، جبکہ انسپکٹر جلیل اسے بغیر کچھ بتائے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ انسپکٹر دات کا ذہن مسلسل قلابازیاں کھا رہا تھا۔ وہ معاملہ سلجھانے کے لیے سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا، لیکن اسے کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک واردات کی جگہ سے اسے چھری کے ساتھ ساتھ 3 ڈھانچے بھی ملے تھے۔ ابتدائی معلومات کے تحت اسے پتہ چلا تھا کہ وہ میاں بیوی اور بیٹا تھے۔ اسی وقت اس کے آفس کا دروازہ کھلا اور 2 آدمی ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ایک تو انسپکٹر جلیل تھا جو کہ حسب حال خالی ہاتھ اندر داخل ہوا تھا، جبکہ دوسرا آدمی فورینسک محکمے سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اس نے میز پر رکھ دی۔ ارے تم کہاں تھے انسپکٹر جلیل؟ میرے بھائی داد، میں یوں ہی جھک مار کر نہیں آیا ہوں، تمہارے لیے ایک سراغ ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ پرانی منڈی کے مقتول کی ایک عجیب سی خبر ڈھونڈ کر لایا ہوں۔ مقتول کا نام ادریس تھا۔ ابھی انسپکٹر جلیل اتنا ہی بولا تھا کہ انسپکٹر داد بول اٹھا، اپنا گدھا نامہ پڑھنا بند کرو، اس کا نام میں بھی جانتا ہوں، کام کی بات ہے تو بتاؤ۔ ارے عالی جا، بلکہ خالی جا، کسی کو تھوڑی بکواس بھی فرمانے دیں۔ تو آپ کے اس مقتول ادریس کا ماضی خاصا داغدار ہے۔ ادریس ماضی میں جوئے کا بہت بڑا عادی شخص رہا ہے۔ موجودہ مقتولہ اس کی دوسری بیوی تھی، اسی سے اس کا وہ بچہ بھی تھا۔ اب آتے ہیں الجھن کی جانب۔ ادریس کی پہلی بیوی زرینہ ایک سلجھی ہوئی اور نہایت خوبصورت عورت تھی۔ ادریس کی جوئے کی لت کا تاوان اس نے برسوں تک چکایا تھا۔ ادریس کی زرینہ سے 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ ایک بیٹی اس نے جوئے میں ہار کر کسی کو تھما دی تھی۔ اس کی پہلی بیوی زرینہ تنگ آ کر اپنے باقی بچوں کو لے کر راج نگر میں بھاگ گئی۔ اس کے بارے میں کسی کو کوئی اطلاع نہیں مل پائی۔ ادریس نے بیوی کو بے حد ڈھونڈا، جب وہ نہ مل سکی تو اس نے پھر دوسری شادی کر لی۔ اور جناب کو یہ معلومات یقیناً فرشتوں نے پہنچائی ہوں گی نا؟ انسپکٹر داد نے اس کی حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسے پتا چلا کہ ادریس نے ایک تو تھانے میں رپورٹ لکھوا رکھی تھی، اس سے ان کے نام اور حلیے بھی مل گئے۔ دوسرا، قومی شناختی کارڈ آفس میں میرا ایک دوست ہے، اس سے میں نے رابطہ کیا تو اس نے مجھے ان کا سارا ڈیٹا مہیا کر دیا۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ادریس کے بیٹے کا نام زریاب ہے، اور اسے ادریس کے قتل کی رات اس کے ایک ہمسائے نے ادریس کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ 2 اور جگہوں پر بھی زریاب کو دیکھا گیا ہے۔ ارے واہ، تم نے تو سارا کیس ہی الٹا مارا ہے۔ اب مدعا سمجھ آ گیا ہے۔ زریاب نے نفسیاتی اثر لے کر باپ اور سوتیلی ماں بھائی کو مار ڈالا، لیکن اس کا باقی قتلوں سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ معلوم کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکلے، لیکن فورینسک رپورٹ کی فائل ان میں سے کسی نے بھی پڑھنے پر غور نہیں کیا۔ وہ فائل میز پر ہی پڑی رہ گئی۔ زریاب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ قبرستان میں اسی شیطان کے درخت کے نیچے موجود تھا جہاں اسے وہ کاغذ اور قلم ملا تھا۔ کاغذ نے زریاب سے اب کی بار اس کی ماں اور بہنوں کی قربانی مانگ لی تھی۔ زریاب کے فرشتے کوچ کر گئے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے ابتدا میں تو انکار کر دیا تھا، پھر کاغذ نے اسے اس کی سیاہ ناکیوں کی داستان دکھا ڈالی۔ اسے بتایا کہ پولیس ابھی تک اسے صرف کاغذ پر کیے گئے سودے کی وجہ سے نہیں ڈھونڈ پائی، ورنہ تو وہ کب کا پھانسی گھاٹ چڑھ گیا ہوتا۔ لیکن زریاب بہر صورت اپنی ماں اور بہنوں کی قربانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر کاغذ یکدم اس کے گلے سے غائب ہو گیا۔ کاغذ غائب ہوتے ہی زریاب 2 گھنٹوں کے اندر اندر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا، کیونکہ ایک جائے وقوع سے ایسے ہتھیار اور اشیاء برآمد ہو چکی تھیں جن پر زریاب کی انگلیوں کے نشانات واضح تھے۔
پولیس نے 3 دن جیل میں رکھ کر زریاب کے انجر پنجر ہلا ڈالے تھے۔ کوئی بھی باہوش پولیس آفیسر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ سب کچھ زریاب بس ایک کاغذ کے بل پر اور کاغذ کے کہنے پر کرتا رہا ہے۔ پھر اس سے کوئی ایسا کاغذ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ اپنے انجر پنجر تڑوانے کے بعد جب ایک پولیس آفیسر جو کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ تھا، اس نے جب اس کا انکاؤنٹر کرنا چاہا تو تب زریاب پھر سے اس شیطانی کاغذ کو پکار بیٹھا، لیکن اس بار وہی مجہول حلیے والا شخص آنمودار ہوا۔ میں نے تمہیں اچھے سے سمجھایا تھا کہ جب تم سودا کر لو گے تو تم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹا پاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں کوئی نہیں بچا پائے گا۔ لیکن میں اپنی ماں اور بہنوں کو کیسے قربان کر سکتا ہوں؟ ہاں تو پھر بھگتو، اب مجھے کیوں پکار رہے ہو؟ پر میں اب مجبور ہو چکا ہوں۔ وہ پولیس آفیسر کسی بھی وقت میرا انکاؤنٹر کرنے والا ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن شرط اب بھی وہی ہے۔ اس مجہول حلیے والے شیطانی انسان نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں تیار ہوں۔ زریاب نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، اس کے کہتے ہی جھماکا سا ہوا اور کاغذ قلم کے ساتھ ایک بار پھر سے زریاب کے گلے میں آنمودار ہوا۔ اس بار زریاب نے کاغذ سے شیطانی سودا کر لیا۔ وہ اپنی زندگی کے بدلے اپنی ماں اور بہنوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے بھی زریاب کی ماں اور بہنیں اذیت ناک عذاب میں مبتلا تھیں۔ زریاب نے سب سے پہلے اس پولیس آفیسر سے بدلہ لینا چاہا۔ اس کی شیطانی طاقتیں بھی جو سلب ہو چکی تھیں پھر سے بحال ہو گئیں۔ زریاب نے کیڑوں اور آگ کی طاقتوں کی مدد سے اس پولیس آفیسر کو تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ اب زریاب اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ اس شیطان کے درخت کے نیچے قبرستان میں موجود تھا۔ مجہول حلیے والا شخص بھی وہاں موجود تھا۔ انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل پکوڑے کھانے کے لیے آفس سے نکلے تو انسپکٹر داد کو یاد آیا کہ اس نے فورینسک رپورٹ کی فائل تو دیکھی ہی نہیں۔ ارے وہ فورینسک فائل دیکھنا تو ہم بھول ہی گئے تھے۔ پھر وہ دونوں واپس گئے۔ انہوں نے فائل اٹھائی اور اسے ساتھ لے کر پکوڑے کھانے چلے گئے۔ دکان پر بیٹھ کر انسپکٹر جلیل نے پہلے فائل پڑھنے کی ضد کی۔ اس نے فائل پڑھنے کے بعد کہا، تمہاری بات کی تصدیق یہ فائل میں موجود فورینسک رپورٹ کر رہی ہے۔ برآمد شدہ اشیاء قتل اور شناختی کارڈ کے مطابق نشانات زریاب کے ہاتھوں کے نشانات سے مل رہے ہیں۔ دوسرا، اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو 1-2 لاشیں ادکھائی ملی ہیں ان کو نوچنے والے کیڑے انسانی ریکارڈ میں نہیں ہیں۔ پھر جلی سڑی مٹی کے جو نمونے بھیجے گئے ہیں وہ مٹی بھی عجیب پراپرٹیز رکھتی ہے۔ اس میں 1000 گنا زوم کرنے پر عجیب خوفناک شکل کے مکوڑے نظر آ رہے ہیں۔ فورینسک رپورٹ میں انہیں غیر عرضی قرار دیا گیا ہے۔ انسپکٹر جلیل نے چیدہ چیدہ نکات بیان کیے۔ مطلب اب ہمیں کلی طور پر زریاب کے گرد گھیرا تنگ کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل زریاب کی ٹو میں جت گئے۔ انسپکٹر داد نے کچھ ضروری انتظامات کیے۔ اب دونوں اندھیرا پھیلتے ہی زریاب کے گھر کے باہر موجود تھے۔ زریاب گھر سے نکلا تو یہ دیکھ کر دونوں کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے پیچھے ہوا میں تیرتے 3 جسم بھی تھے۔ جسم کیڑوں سے اٹے ہوئے تھے۔ ان میں سے ناگوار بدبو پھیل رہی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اب زریاب قبرستان میں موجود تھا۔ اس کے پاس ایک انتہائی شیطانی شکل کا مجہول حلیے والا شخص بھی تھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کی قربانی دو، اپنا سودا پورا کرو اور اپنا نشاط انگیز مقام حاصل کر کے سدا کے لیے غیر مرئی ہو جاؤ۔ اس کاغذ کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ اپنا مالک ہر صدی میں چنتا ہے۔ اس صدی میں تمہیں چنا گیا ہے۔ تم ہی مجھے اپنی نجات دو گے۔ میں موت کا متلاشی ہوں۔ مجھ سے اب یہ بوجھ اور نہیں اٹھایا جاتا۔ چلو جلدی کرو، انہیں قربان کرو۔ اس شیطانی شخص کی باتیں سن کر زریاب کے ساتھ ساتھ انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل بھی لرز اٹھے۔ انہیں اس عجیب و غریب کھیل کی اب کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ زریاب اس کی باتیں سن کر سر ہلاتا ہوا اپنی ماں اور بہنوں کی جانب پلٹا۔ اس کی ماں اور بہنیں بھی سب کچھ سن چکی تھیں۔ وہ لرز اٹھیں۔ بے شک وہ ایک اذیت ناک عذاب میں مبتلا تھیں، لیکن انہیں سب کچھ دکھائی سنائی دیتا اور سمجھ تو آ رہا تھا۔ زریاب نے ان کی جانب بڑھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ مارا تو ایک عجیب شیطانی شکل سے مزین خنجر اس کے ہاتھ میں نمودار ہوا۔ زریاب ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا۔
ادھر انسپکٹر جلیل جو یہ سب دیکھ رہا تھا، اس نے تمام مصلحتیں بالائے طاق رکھیں اور اس مجہول حلیے والے شخص کو پکارتا ہوا سامنے آ گیا۔ ٹھہر جاؤ، تمہیں میں ابھی آزاد کرواتا ہوں، انسپکٹر جلیل نے غصے سے کہا اور پستول نکال کر اس شخص پر فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر داد بھی حرکت میں آیا، وہ بھی انسپکٹر جلیل کے پیچھے ہی لپکا۔ اس نے ایک شیشی نکالی اور اس کا ڈھکن ہٹا کر اس نے شیشی کا محلول اس غلیظ شیطانی شخص پر چھڑک دیا۔ ساتھ ہی اس نے ایک بوتل اور نکالی اور اس بوتل میں موجود پانی بھی اس نے اس شخص پر چھڑک دیا۔ اس شیطانی شخص کو انسپکٹر جلیل کی گولیوں سے تو کچھ نہیں ہوا، البتہ انسپکٹر داد کی شیشی سے پھینکنے والے محلول سے نکلنے والی تیز خوشبو نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک اور بوتل سے پھینکا ہوا پانی تو جیسے آتش گیر مادہ اس شخص کے لیے ثابت ہوا۔ وہ چیختا ہوا جل کر راکھ ہوتا چلا گیا۔ ادھر زریاب جو خنجر والا ہاتھ بلند کیے اپنی ماں کی جانب دیکھ رہا تھا، اسے نہ جانے اپنی ماں کی آنکھوں میں کیا نظر آیا کہ اس نے وہ خنجر سیدھا اس شیطانی کاغذ پر جو کہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا اس میں گاڑ ڈالا۔ خنجر کاغذ چیرتا ہوا دستے تک خود زریاب کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ کوئی بھی بیٹا اتنا بدبخت اور کوئی بھی بھائی ایسا بد کردار کبھی نہیں ہو سکتا کہ ماں اور بہنوں کے عوض خود کو بچائے۔ مجھے معاف کر دینا، زریاب گرتے گرتے بولا۔ انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل اس کی جانب اس وقت پستول تھامے کھڑے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے زریاب کر گزرا تھا۔ اب زریاب زمین بوس ہو چکا تھا، اس کے جسم میں آگ بھڑک چکی تھی، پورا جسم آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ انسپکٹر داد نے بوتل میں موجود کچھ پانی زریاب کی ماں اور بہنوں پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جسموں سے کیڑے مکوڑے گل سڑ کر پانی میں تحلیل ہوتے زمین میں جذب ہو گئے، ان کے جسموں کے تافون ختم ہو گئے، ان کی حالتوں میں سدھار پیدا ہو گیا اور وہ اٹھ بیٹھیں۔ پھر انسپکٹر داد اور انسپکٹر جلیل نے بوتل میں موجود آخری چند گھونٹ اور خوشبو والی شیشی کا محلول اس شیطانی درخت پر بھی چھڑک دیا۔ درخت میں یوں آگ بھڑک اٹھی جیسے وہ ایندھن سے بنا ہو۔ اب وہاں زریاب کی ماں، بہنیں اور دونوں انسپکٹر تھے۔ انسپکٹر داد نے زریاب کی ماں اور بہنوں کو زریاب کی ساری داستان سنا دی۔ اب زریاب کی ماں بہنیں ایک دوسرے سے لپٹی رو رہی تھیں۔ تم نے تو آج کمال کر دیا انسپکٹر داد، انسپکٹر جلیل نے کہا۔ ارے میں نے کہا کمال تو اس مقدس کلام پڑھے پانی اور خوشبو نے کیا۔ فورینسک رپورٹ پڑھنے کے بعد میں سمجھ چکا تھا کہ یہ شیطانی کام ہے، اسی لیے میں امام مسجد سے ملا اور ان سے میں نے یہ تمام چیزیں حاصل کر لی تھیں۔ اور ایک اور بات جس نے مجھے متاثر کیا کہ شیطان چاہ کر بھی انسان سے محبت کا جذبہ نہیں مٹا پایا۔ شیطانیت پر ماں اور بہنوں کی محبت غالب رہی۔ انسپکٹر داد نے کہا تو انسپکٹر جلیل نے بھی سر ہلا دیا۔ اب وہ دونوں زریاب کی ماں اور بہنوں کو سنبھالنے میں جٹ گئے۔ زریاب آخری لمحوں میں سچ مچ بہت بڑی قربانی دے گیا تھا۔ وہ شیطان کے راستے پر چلتا چلتا پھر سے نیک راستے پر پلٹا ضرور تھا، کیونکہ واپسی کا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، صرف ان کے لیے جو پلٹنا چاہیں۔